बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन खबरें अपडेट करते चलें आपको। सूरत हाल ये है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, हर रोज़ कोई ना कोई नया इंकशाफ हो रहा है। और ये जो रजीम चेंज प्लानिंग थी, रजीम चेंज की साजिश, ये आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके सामने आती जा रही है। और अब ये साबित हो रहा है कि वाक़अतन ये जो कुछ भी हुआ है, इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को माइनस करना था, मुंतखब वज़ीर आज़म का तख्ता उलटना था। और उसके लिए कोई भी तरीका अख्तियार किया गया, वो हम सब के सामने है। उसकी रीज़न कुछ मज़ीद इंकशाफात हुए हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। और अब लोग जो हैं एक एक करके, बहुत ही जिम्मेदार लोग एक एक करके सब चीज़ें सामने ला रहे हैं कि आखिर हुआ क्या था और पसे पर्दा क्या हो रहा था। बड़े बड़े लोग ड्राइंग रूम्स में बैठ के अपने ड्राइंग रूम्स का कैसे गलत इस्तेमाल कर रहे थे, और अपने ड्राइंग रूम्स को जहाँ पे पॉलिटिक्स बिल्कुल ममनू है, शजरे ममनुआ है, वहाँ पे सियासत का बाजार गर्म था। मुलाकातें चल रही थीं और प्लानिंग्स हो रही थीं, और किसी को कानो कान खबर भी नहीं होने दी जा रही थी। लेकिन वो कहते हैं कि जो चुप रहेगी जुबान खंजर लहू पुकारेगा आस्तीन का। और जिस तरीके से पाकिस्तान की मईशत को स्टेबल किया गया और पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम हो रही थी और लोग सुख का सांस ले रहे थे, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। और फिर आनन फानन क्या हुआ कि इस वक्त पूरे मुल्क में आग लगी हुई है, मुल्क मुआशी तौर पे तबाही के दहाने पर है और कोई पुरसाने हाल नहीं। और अब बजाय इसके कि अपनी गलतियों का इतराफ़ किया जाए और अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी होया जाए और सब कुछ जिम्मेदार लोगों के हवाले कर दिया जाए, जिम्मेदारी कबूल की जाए, नहीं, अभी भी बहुत कुछ हो रहा है ड्राइंग रूम्स में। अपने ड्राइंग रूम्स में के क्या कहना चाहिए, ड्राइंग रूम्स की सियासत जो है वो बहुत सरगर्म अमल है इस वक्त। वो इंकशाफ तो मैं आपको बताता हूँ, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि न्यूट्रल कितने न्यूट्रल थे, वो बाद में आता हूँ। लेकिन पहले ज़रा ग्राउंड रियलिटी आपको बता देता हूँ कि क्या है इस वक्त। बलूचिस्तान में डिप्टी स्पीकर के खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद तैयार की जा रही है। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ दो हिस्सों में बटी हुई है। चौधरी बिरादरान जो कभी भी तकसीम नहीं हुए, पहली दफ़ा तकसीम हुए। चौधरी शुजात, उनके दोनों साहिबजादे जो हैं वो मुस्लिम लीग नवाज के साथ जुड़े हुए हैं। और जबकि दूसरी जानिब जो चौधरी परवेज लाई साहब और चौधरी वजाहत हुसैन साहब और उनके बच्चे, वो जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जुड़े हुए हैं। और अभी तक मामलात जो हैं वो जूं के तूं हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ जो है अभी तक मुत्तहिद नहीं हो सकी। अब एक और चीज़ जो कि आपके साथ शेयर करनी है वो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के दरमियान मामलात बदस्तूर तात्तुल का शिकार हैं। और इसी तरीके से मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी के दरमियान तात्तुल मौजूद है और अभी तक इनके दरमियान कोई भी तय नहीं हो सका मामला। ये तो अपनी अपनी जगह, क्योंकि मफादात अपने अपने हैं। और ये एक और चीज़ भी आपको इंशाअल्लाह अगली एक पूरी मुफस्सल वीडियो में बताऊंगा कि मामू ने किसके साथ क्या वादा किया हुआ है। तो क्योंकि भांजे बहुत हैं और भांजा तो खैर एक तवील फहरिस्त है, हर भांजे को कुछ ना कुछ दिया हुआ है और हर भांजे की पर्ची अलग है। तो किस किस तरीके से मामू ने मामू बनाया वो भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले ज़रा इंकशाफ सुन लीजिए कि हुआ क्या है आखिर। इस वक्त आपको मईशत का तो हाल पता ही है कि पेट्रोल पंप्स पे लंबी लंबी कतारें हैं। और उसकी वजह यह है कि जनाब वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल साहब, उन्होंने एक सेमिनार में बाकायदा तौर पे कह दिया कि फ्यूल की कीमतें भी और बढ़ेंगी। और जैसे ही ये ख़बर ऑन एयर हुई, उसके बाद ज़ाहिर लोग पहले ही बेचारे बहुत तंग हैं, तो उन्होंने पेट्रोल पंप्स का रुख किया और वो अपने जो 100 लीटर, 50 लीटर, 20 लीटर जितनी वो कर सकते थे, क्योंकि इस वक्त
لوگ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں، اور قیمت کتنی بڑھ رہی ہے؟ 30 روپے بڑھ رہی ہے، اور 25 روپے بڑھ رہی ہے، 60-70 روپے تک بڑھ چکی ہے، بجلی کی قیمتوں میں بڑھ چکی ہے، ڈالر مزید اوپر جا چکا ہے اور مزید اوپر جائے گا۔ تو یہ ساری سچویشن موجود ہے، اس لیے لوگوں میں پاکستان میں اس وقت کیوس بہت ہے اور انتہائی درجے کا۔ اس کی وجہ غیر یقینی کی صورتحال ہے کہ آخر یہ جو کمپنی لائی گئی ہے یہ کیوں لائی گئی ہے؟ اس کا تو لگتا یہ ہے، اب وہ سازش، وہ جو ریٹائرڈ فوجی افسران، ریٹائرڈ فوجی بزرگوں نے جو پریس کانفرنس کی، اس میں انہوں نے ایک باقاعدہ طور پہ تحریری بیان جاری کیا ہے۔ اس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کو دانستہ طور پہ پاکستان کی معیشت کو تباہی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، دانستہ، جان بوجھ کر، اور اس معیشت کو تباہ کرنے کا مقصد صرف اور صرف ایک ہے کہ پاکستان خدا نخواستہ ڈیفالٹ کی طرف لے جایا جائے، اور جب پاکستان ڈیفالٹ کی طرف جائے گا تو پھر عالمی مالیاتی ادارے اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ، اپنی شرائط پہ، اپنے قواعد و ضوابط پہ وہ ہمارے ادھر رکھیں گے، شرائط کا وہ بندوق رکھیں گے شہرک پہ، اور پھر ہم سے مطالبات منوائیں گے کہ ہم آپ کو دیتے ہیں، ڈیفالٹ ہونے سے بچاتے ہیں، لیکن کس قیمت پر؟ پاکستان کیا اپنی آزادی بیچے گا؟ پاکستان کیا اپنی خود مختاری بیچنا پڑے گی؟ یا پھر پاکستان کو اپنے جوہری پروگرام پہ کمپرومائز کرنا پڑے گا؟ کیونکہ یہ بہت درینہ خواہش ہے بڑی طاقتوں کی اور اس کے ساتھ ان کے دم چھلوں کی، کہ جو پاکستان کے پاس جوہری طاقت ہے، جوہری ہتھیار ہیں، ان پہ مشترکہ کنٹرول کسی بھی صورت میں حاصل کیا جائے، اور یہ تب ممکن ہے کہ پاکستان کی شہرگ یعنی کہ معیشت کو دبوچا جائے۔ اور پاکستان کی معیشت کیسے دبوچی جاتی ہے وہ ہمارے سامنے ہے کہ اس وقت پاکستان کی گورنمنٹ بہت زبردست جا رہی تھی، اتحادی خوش تھے، کسی کو کوئی تکلیف نہیں تھی، لیکن پھر ڈونلڈ کا حکم آیا، اور ڈونلڈ نے نہ صرف حکم دیا بلکہ ڈونلڈ نے باقاعدہ طور پہ دھمکیاں بھی دیں، وہ ساری چیزیں ریکارڈ پر ہیں۔ اور اس کے بعد یہ سوچئے گا وہ جو 9 اور 10 اپریل کی درمیانی رات کیا ہوا، اور اس سے پہلے جب ایک عمران خان صاحب نے اسمبلی توڑ دی تھی، نئے انتخابات کا اعلان کر دیا تھا، تو اس کے بعد عام انتخابات کی طرف جانے کے بجائے اس سارے اپنے عمل کو انڈو کیوں کیا گیا؟ یہ ایک ایک لفظ جو ہے، ایک ایک قدم اور ایک ایک اقدام جو ہے، وہ یہ ثابت کر رہا ہے کہ اسکرپٹ کچھ خطرناک ہے، اور اسی لیے ہمارے ریٹائرڈ فوجی بزرگ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر کل پہنچے تھے اور انہوں نے گفتگو کی تھی، اور اس کے باوجود کہ ان کی پینشنز بند کی گئی ہیں، پینشنز بند کر دی گئی، ان کا ناطقہ بند کیا جا رہا ہے، لیکن انہوں نے اپنی زبان کھولی، اور پھر جس طریقے سے ان کی بے عزتی کروائی گئی وہ ہمارے سامنے ہے۔ بہرحال اب ایک اور چیز آ گئی ہے، شوکت ترین صاحب، وزیر خزانہ عمران خان صاحب کی حکومت کے، وہ آئے میدان میں، وہ وزیر خزانہ بنے حفیظ شیخ صاحب کے بعد۔ پہلے تو اسد عمر صاحب کو ہٹوایا گیا کیونکہ انہوں نے IMF کے پاس جانے سے انکار کر دیا تھا، اور ڈاکٹر اشفاق حسن بھی کہہ رہے تھے کہ IMF کے پاس نہ جایا جائے، باقی معیشت دان بھی کہہ رہے تھے کہ IMF کے پاس جائے بغیر بھی ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، مہاتیر محمد کا ماڈل لے سکتے ہیں، اور IMF کے پاس جائے بغیر ہم اپنی معیشت کو سدھار سکتے ہیں۔ اسد عمر صاحب نے انکار کر دیا تو ان کو بدل دیا گیا تھا، بلکہ بدلوا دیا گیا تھا، اور اس میں ہمارے میڈیا پرسن بھی شامل تھے، باقاعدہ طور پہ کمپین لانچ کی گئی تھی، اور حفیظ شیخ صاحب آئے تھے۔ اس کے بعد پھر حماد حیدر صاحب کو بنایا گیا، پھر شوکت ترین صاحب آئے۔ شوکت ترین صاحب نے IMF کے ساتھ ساری چیزیں طے کر لی، اور طے کرنے کے بعد پروگرام لے کے اس کے بعد انہوں نے پیٹرولیم پرائسز کی قیمتوں کو فکس کر دیا، اور چند 200-250 ارب جو تھے وہ ایک سائڈ پہ رکھ لیے کہ یہ ہے وہ سبسڈی جو عوام کو ریلیف ملے گا اور ہماری معیشت ٹیک آف کرے گی۔ یہ سب کچھ چل رہا تھا، کسی کو کوئی تکلیف نہیں تھی، 30 جون تک فکس ہو گیا تھا۔ اس کے بعد شوکت ترین صاحب جو ہیں ان کو عمران خان صاحب نے بھیجا باجوہ صاحب کے پاس
کہ آپ یہ تحریک عدم اعتماد والا کام اس کو روکیں، اور اس وقت ہماری اکانومی بہت اچھی جا رہی ہے اور ہم ٹیک آف کر چکے ہیں اور 1 سال کے اندر اندر بہت اچھے رزلٹس آئیں گے، تو اس موقع پہ اگر ڈی اسٹیبل کیا گیا تو یہ پاکستان کا نقصان ہوگا، پاکستان کے علاوہ اور کسی کا نقصان نہیں ہونا۔ لیکن یہ بات نہیں مانی گئی، یہ بات نہیں سنی گئی، اور کہا گیا کہ ہم تو نیوٹرل تھے اور ہم نیوٹرل ہیں، یہ کہا گیا۔ تو اس کے بعد اب اگلی بات جو حیران کن ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے، اور پھر عام انتخابات کے بجائے آخر کیا وجہ تھی کہ ان کو واپس کمپنی کو ہی لانا تھا۔ اصل چیز یہ ہے کہ کمپنی کو ہی اقتدار پہ بٹھانا تھا اور خان صاحب کو سسٹم سے آؤٹ کرنا تھا، یہ تھا۔ تو شوکت ترین صاحب کل اپیئر ہوئے، انہوں نے ایک اور انکشاف کر دیا۔ شوکت ترین صاحب اپیئر ہوئے کل ARY کے پروگرام دا رپورٹر میں، جس میں میں بھی ہوتا تھا۔ اب ماریہ میمن اور چودھری غلام حسین صاحب کر رہے ہیں، اس میں وہ اپیئر ہوئے اور انہوں نے ایک بات کی۔ انہوں نے کہا جی مجھے مقتدر شخصیت کی طرف سے بلایا گیا تھا اور اس ملاقات میں مفتاح اسماعیل بھی موجود تھے، طارق باجوہ بھی تھے اور حفیظ شیخ بھی موجود تھے۔ اب یہ کردار آپ نوٹ کرتے جائیں، اور شوکت ترین صاحب کو یہ شوکت ترین صاحب نے بتایا کہ مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ وہاں پہ یہ لوگ موجود ہوں گے، کیونکہ ان کو انڈیویجول کال آئی تھی کہ آپ کے ساتھ مقتدر شخصیت میں ملنا ہے، تو لہٰذا وہ چلے گئے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب میں گیا تو 3 اصحاب موجود تھے پہلے سے، اور مجھے اس کا علم نہیں تھا۔ یہ شوکت ترین صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ بھی ہوں گے۔ اب حفیظ شیخ صاحب کے بعد شوکت ترین صاحب آئے تھے اور انہوں نے اپنے طریقے سے، کیونکہ ان کے پاس بینکنگ کا بھی موجود تھا تجربہ، اور جگاڑ میں کہتا ہوں نا کہ جو جگاڑ پنجابی میں کہتے ہیں، وہ لگانا جانتے تھے اور انہوں نے دیسی طریقے سے اپنے یہ کام کیا تھا۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مقتدر شخصیت نے شوکت ترین صاحب سے کہا کہ ملک نازک دور سے گزر رہا ہے، آپ سب مل کر یونائٹڈ فیس بنائیں اور جا کر IMF سے بات چیت کریں۔ اور شوکت ترین صاحب کہتے ہیں کہ مجھے مقتدر شخصیت نے یہ بھی کہا کہ اس حکومت کی مدد کریں، اس حکومت کی مدد کریں۔ کس حکومت کی؟ اس کمپنی کی جس کو عمران خان صاحب کو ہٹا کے لایا گیا تھا اور یہ کہا جا رہا تھا کہ میں نیوٹرل ہوں۔ یہ بات اب یہ چیز ریکارڈ پہ آ چکی ہے، اور اس حکومت کی مدد کریں۔ تو شوکت ترین صاحب نے کہا کہ اگر میں ہوتا تو یہ نوبت ہی نہ آتی، یعنی کہ اگر میں وزیر خزانہ ہوتا اور عمران خان صاحب وزیر اعظم ہوتے اور یہ کمپنی نہ آئی ہوتی تو یہ نوبت ہی نہیں آنی تھی۔ تو اب آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ جا کر IMF کو کنونس کروں، لیکن میں اس کے لیے ایگری نہیں ہوں۔ یعنی کہ شوکت ترین صاحب نے وہاں پہ انکار کر دیا کہ میں کیوں جاؤں، ہماری اچھی خاصی حکومت کو ہٹا دیا گیا، تختہ الٹ دیا گیا، اور اس کے باوجود کہ مارچ میں آ کے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جناب یہ کام نہ ہونے دیں، اس کو روکیں، تو کہا گیا نیوٹرل ہیں۔ تو اگر نیوٹرل ہیں تو پھر شوکت ترین صاحب کو دوبارہ کیوں بلایا گیا؟ اور وہاں پہ مفتاح اسماعیل صاحب جو کہ موجودہ حکومت کے وزیر خزانہ ہیں وہ کیوں تھے؟ حفیظ شیخ صاحب اس سے پہلے وزیر خزانہ وہ کیوں تھے؟ طارق باجوہ صاحب کیوں تھے؟ تو اگر نیوٹرل ہیں تو پھر تو یہ کام شہباز شریف صاحب کا تھا، پرائم منسٹر کا تھا، ان کو کرنا چاہیے تھا۔ تو یہ ہوا جی، اور IMF کو کنونس کریں۔ انہوں نے کہا میں تو اس پہ متفق نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا کہ صاف انہوں نے کہا تو شوکت ترین صاحب یہ بات کر لیتے ہیں، کھلے ڈلے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں باہر نکالا، انہوں نے ہمیں باہر نکالا اور ہماری حکومت ختم کی۔ اور شوکت ترین صاحب کہتے ہیں میں نے کہا کہ انٹرم سیٹ اپ آتا ہے تو میں ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے تیار ہوں، عبوری حکومت آئے تو میں اس میں ہیلپ آؤٹ کروں گا پاکستان کی خاطر، لیکن اس کمپنی کو میں سپورٹ کروں اور میں جاؤں ان کے ساتھ IMF، یہ پاسبل نہیں ہے، کیونکہ وہ سینیٹر ہیں PTI کے اور وزیر خزانہ تھے عمران خان صاحب کے۔ تو یہ ہوئی، انہوں نے کہا جی یہ میٹنگ 2 ہفتے پہلے ہوئی، یعنی کل سے 2 ہفتے پہلے،
اور سابق وزیر خزانہ شوکت ترین نے یہ بات ساری پروگرام دا رپورٹرز میں کر دی ہے۔ اب آپ خود سوچئے جناب کہ نیوٹرل کتنے نیوٹرل تھے اور جو بات بتائی جا رہی تھی قوم کو وہ کتنی درست تھی۔ فی الحال اتنا ہی، کیونکہ کافی لمبی ہو گئی یہ بات، تو مزید کچھ اور چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔